नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी हाँ जनाब, 9 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे समीउल्लाह। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी कड़ी चली हुई है और हर हफ्ते हम लोग आपके लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा शो लेकर आते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसमें हम आपके पसंदीदा मौज़ुओं पर बात करते हैं। आज भी हम एक मौजू पर बात करने वाले हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे, सरप्राइज़ है। उससे पहले हम बढ़ते हैं अपनी को आरजे की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ मौजूद होती हैं आरजे पीरे मुनीर साहिबा और उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे पीरे। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद और अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम आज भी एक बहुत ही खूबसूरत सा मौजू लेकर आए हैं जिसके बारे में हम लिसनर्स को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा उसके लिए लिसनर्स आपको। वैसे लिसनर्स, दिसंबर का महीना अब बिल्कुल बस एंड पर है और इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इस महीने में जिनकी बर्थडेज आती हैं उन सबको हैप्पी बर्थडे और जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेस। लिसनर्स, अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगियों की सबसे अहम ज़रूरियात में से एक है। ये मैंने वैसे अगले टॉपिक के बारे में भी कहा था, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और आज का भी जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ लिसनर्स, हम आज बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में और ये तो आप खुद जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। सारा दिन हम सोशल मीडिया को ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया का सफ़र कब से शुरू हुआ और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं हमारी ज़िंदगियों पर और इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और फिर इसके हल के बारे में भी जानेंगे। लिसनर्स, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी और वो ये है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में कोई राय देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लिसनर्स, जी हाँ आप कुछ भी कह सकते हैं हमसे, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे तो आपको हमारा नंबर याद ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पहली मर्तबा सुन रहा है तो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। लिसनर्स, हमारा नंबर है 0330860072। ये नंबर तो मैंने बता दिया, लेकिन समी इस नंबर के अलावा और कौन से जरिए से हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे लिसनर्स, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल आरजे पीरे, उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स हमसे ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा शो आपके अलावा कोई और भी सुने, ये मालूमात किसी और के समातों तक भी पहुँचें, ये आवाज़ें किसी और के समातों तक भी पहुँचें, तो आप उनको हमारा वेब एड्रेस भेज सकते हैं जो है www.naisuba.org/radio। तो इसके ज़रिए आप हमारा शो सुन सकते हैं और हमें जो है वो खुशी होगी जब हमें आप सुनेंगे और हमसे रब्ता करेंगे। इसके अलावा फ़ेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी फ़ेसबुक पेज का नाम है नई सुबह इंस्टीट्यूट और वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें इंतज़ार रहता है आपके फ़ीडबैक्स का। जैसे कि आरजे पीरे ने बताया कि आज हम सोशल मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। और लिसनर, दिसंबर के साथ साथ सर्दियां भी पूरे ज़ोरों शोर से मुल्क भर में आ चुकी हैं। वैसे लिसनर्स, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो फेवरेट सीज़न है ये। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है और बताने का तरीका तो हमने आपको बता ही दिया है। आप हमारे नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ लिसनर्स, 0330860072। समी, आप बताइएगा कुछ मौसम की सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था कि बात करूं। वाकई सर्दियां मेरी भी पसंदीदा हैं और सर्दियों में जो पकवान वगैरह खाए या पकाए जाते हैं, मैं बड़ा शौकीन हूं उनका। आप ये मान सकती हैं कि मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूं और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये चीज़ होती है कि हमें जो है वो मुख्तलिफ़ डिशेस जो कि मौसमों के हिसाब से बनाई जाती हैं उनमें दिलचस्पी होती है। बाकी अगर इसके अलावा बात की जाए तो आपको पता है कि सर्दियों के सीज़न में मेले मौक़े भी मुनक्किद किए जा रहे होते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा मेला शुरू होने वाला है जिसे नूर शाह तलई का मेला कहते हैं और काफ़ी बड़ा मेला होता है। पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ये है कि
اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں سردیوں میں، اور ہم بھی انجوائے کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے جو ہے وہ ایسے ایونٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ بس میں کہنا چاہ رہا تھا، باقی ٹاپک کو آپ آگے بڑھائیں. واہ زبردست، کیا ہی بات بتائی ہے آپ نے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ اس سردیوں کے موسم میں ایونٹس وغیرہ زیادہ منعقد کیے جاتے ہیں، اور شادیوں وغیرہ میں بھی نا سردیوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہیوی ڈریسز وغیرہ سردیوں کے موسم میں صحیح لگتے ہیں، ورنہ پھر گرمیوں میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. خیر لسنرز، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے. لسنرز، سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے ہم آپس میں جڑتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا سفر اسٹارٹ ہوا 1997 میں، جب 6 ڈگریز نام سے ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی. اور اس ویب سائٹ پر یہ کیا جا سکتا تھا کہ ہم اپنی پروفائل بنا سکتے تھے، اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتے تھے، ان کے دوستوں کو ایڈ کر سکتے تھے، میسیجز وغیرہ کر سکتے تھے، اور اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو آپس میں جڑنے کا موقع ملا. ویسے سمی، اس ویب سائٹ کے بعد کون سی ویب سائٹ لانچ ہوئی تھی؟ جی بالکل، 6 ڈگری ویب سائٹ جو لانچ ہوئی تھی وہ شروعات تھی سوشل میڈیا کی، آپ نے صحیح فرمایا. اور لیکن وہ محدود تھی، اس میں کچھ چیزیں محدود تھیں، اور اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب اتنا زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے میسیجز، یا انٹرنیٹ بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے اتنا سٹیبل نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد 2003 کے آس پاس مائی اسپیس نامی ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی. وہ 6 ڈگری سے کافی بہتر تھی، اور اس سے اور بھی زیادہ میسیجز کیے جا سکتے تھے، اور بھی زیادہ گروپس بنائے جا سکتے تھے، اور لوگوں کو بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا، اپنی پروفائل صحیح طرح سے لوگ بنا سکتے تھے. مین جو چیز تھی وہ تھا اس کا ڈیزائن، اس کا انٹرفیس کافی سمپل تھا، اس وجہ سے لوگوں کو کافی مزہ آتا تھا اس کو استعمال کرنے میں. لیکن اصل انقلاب تب آیا سوشل میڈیا کی دنیا میں جب 2004 میں میٹا نے فیس بک کو لانچ کیا. تو فیس بک اور بھی زیادہ سمپل تھا، اس کا ڈیزائن اور بھی زیادہ سمپل تھا، صاف ستھرا تھا، اور اس میں مزید کچھ فیچر تھے. یہ متوجہ کا باعث اس وجہ سے بھی بنا آر جے پیرے کہ یہ پہلے صرف طالب علموں کے لیے ہی لانچ کیا گیا، پہلے اسٹوڈنٹس ہی اس کو استعمال کر سکتے تھے. تو باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ یہ کیسا پلیٹ فارم ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. بعد میں جب فیس بک نے سب کے لیے یہ پلیٹ فارم اوپن کر دیا تو پھر سب نے جلدی سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے اسمارٹ فون نہیں تھے، تو ہم لوگ کمپیوٹر پہ ہی سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے تھے، اور اس طرح کی سائٹس وغیرہ کمپیوٹر پہ استعمال کی جا رہی تھی. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے. فیس بک کے آنے سے واقعی ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس ٹائم میں جو ہے وہ اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہر وقت فیس بک یوز کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم بس کمپیوٹر پہ بیٹھ کر یوز کر رہے ہوتے تھے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی فیس بک کی، ویسے کہ شروع میں صرف طالب علم کو اجازت تھی کہ وہ جو ہے وہ فیس بک کو یوز کر سکتے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو ہی صرف اجازت تھی فیس بک یوز کرنے کی. اس سے معیار بہت بہتر ہوا فیس بک کا، اور فیس بک پر فوٹوز وغیرہ بھی شیئر کی جا سکتی تھی، اس کی وجہ سے یہ زیادہ مقبول ہوا. اس کے بعد جب 2005 میں یوٹیوب آیا تو اس سے تعلیم بہت عام ہوئی، کیونکہ اس پر ہم ویڈیوز بنا سکتے تھے، اور یوٹیوب کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں بھی اضافہ ہوا. سمیع، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، 2005 میں یوٹیوب آیا، اور یوٹیوب کے آتے ہی تو اور بھی چیزیں انہوں نے ترقی کی، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کو، تعلیم کی انڈسٹری کو، سکھانے اور سیکھنے کے عمل کو بہت زیادہ فروغ ملا. تفریح کی دنیا بہت عام ہو گئی، پھر سب چیزیں یوٹیوب پر ہی آنے لگیں. کیونکہ پہلے یوٹیوب ایک سادہ پلیٹ فارم کے طور پہ لانچ ہوا تھا، لیکن بعد میں یوٹیوب نے جب ارننگ کے لیے اس پلیٹ فارم کو مختص کر دیا تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ نظر میں آ گیا، اور لوگ اس پر کام کرنے لگے. لوگوں نے پھر کام کرنا شروع کیا اور سکھانا شروع کیا، اور اب آپ کو یوٹیوب پر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لیکچرز مل جاتے ہیں سننے کے، جو دنیا کی مقبول ترین یونیورسٹیز ہیں. تو علم کا خزانہ ہے یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ تفریح بھی عام ہے، کوئی بھی مووی، کوئی بھی ڈرامہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت کمال کی چیز تھی، اور شیئرنگ عام ہو گئی یوٹیوب کی وجہ سے جب یوٹیوب آیا تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو پھر 2006 میں
ٹویٹر لانچ ہوا، اور ٹویٹر کا مقصد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں بڑی بات بیان کی جائے، کم سے کم لفظ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے اور خبریں دنیا تک پہنچائی جائیں. تو وہ بھی کمال کا تھا. اور ٹیکسٹ پر مبنی وہاں پہ آپ لوگ پوسٹ وغیرہ شیئر کر سکتے تھے، ہم لوگ کر سکتے تھے، اور کافی زبردست چیز تھی. تو وہ بھی نظر میں آیا، اور آج تک بھی جو ہے وہ آج ایکس کے نام سے مشہور ہے، پہلے ٹویٹر تھا. اور یہ انقلاب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں چلتا رہا. تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کے بعد تو پھر آپ کہیں کہ ایسی چیز ہوئی کہ اسمارٹ فون لانچ ہو گیا. اور اسمارٹ فون لانچ ہونے کے بعد جو سوشل میڈیا صرف کمپیوٹر تک محدود تھا، صرف ہمارے گھر تک محدود تھا یا ہمارے ایک روم تک محدود تھا، وہ ہماری جیبوں میں آ گیا، اور پھر ہم اس کو ایسے استعمال کرنے لگے ہر جگہ پہ اور ہر وقت. تو آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. آج پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یوٹیوب اور ٹویٹر نے تو سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. یوٹیوب سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ٹویٹر کے ذریعے ہم بڑی سے بڑی بات مختصر لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں. اور اس کے علاوہ جب اسمارٹ فونز لانچ ہوئے تو پھر تو سوشل میڈیا ہماری جیب میں ہی آ گیا. واقعی میں پہلے تو ہم صرف دن میں 1 یا 2 مرتبہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کمپیوٹر آن کر کے ہم اس کو چیک کرتے تھے. جب اسمارٹ فونز آ گئے تو پھر تو سوشل میڈیا کو یوز کرنا اور بھی آسان ہو گیا. اور جب سوشل میڈیا کو زیادہ یوز کیا جانے لگا تو پھر الگوریدم بنایا گیا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس ایپ پر روکے رکھنا ہے. یعنی وہ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کرتا ہے. لسنرز، ہم کیا لائک کر رہے ہیں، کون سی ویڈیو ہم نے کتنی مرتبہ دیکھی، یعنی ہم کس چیز کو زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اسی حساب سے چیزیں دکھاتا ہے. سمی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، الگوریدم بہت سمارٹ جو ہے وہ پروگرام ہے، جو کہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے دماغ کو ٹریک کرتا ہے اور پھر اس کے حساب سے ہمارے لیے کانٹینٹ تجویز کرتا ہے. پھر ہماری مرضی کا کانٹینٹ دکھاتا ہے جو ہم پسند کرتے ہیں. جو ہم تھوڑی دیر زیادہ دیکھتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں. جو ہم لائک کرتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس وقت میں کیا شیئر کر رہے ہیں. تو وہ اس حساب سے ہمیں ساری چیزیں پھر دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پوری دنیا یہ دکھ رہی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ الگوریدم ہر کسی کو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن سب کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیز سب لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. یہ الگوریدم ہوتا ہے، اور بہت سمارٹ ہو گیا ہے یہ آج کل کے دور میں، اور بھی زیادہ سمارٹ ہو گیا ہے. اچھا آر جے پیرے، کچھ چیزیں تو ہم لوگ مس کر گئے. ہم لوگ کیسے مس کر سکتے ہیں؟ ہم واٹس ایپ کے بارے میں بات کرنا کیسے بھول گئے، جو کہ آج ہماری زندگی کا اتنا لازمی جزو ہے کہ جس کے بغیر شاید ایک دن گزارنا بہت مشکل ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. واقعی میں ہم واٹس ایپ کے بارے میں بات کرنا بھول ہی گئے. واٹس ایپ تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور واٹس ایپ کے بغیر تو ہمارا ٹائم بالکل گزر ہی نہیں سکتا، کیونکہ واٹس ایپ کے ذریعے ہی ہم اصل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ وہ اہم پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم میسیجز وغیرہ کے لیے زیادہ تر واٹس ایپ کو ہی یوز کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں نا، تو میں 1 گھنٹے میں اگر 2-4 مرتبہ واٹس ایپ اوپن نہ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے بے خبر ہو گیا ہوں اور میں کٹ رہا ہوں اس دنیا سے. تو اتنا لازمی اور ملزوم ہو گیا ہے واٹس ایپ ہمارے لیے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. اگر ایک دن واٹس ایپ بند ہو جائے تو پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ باقی پورا سوشل میڈیا ایک طرف اور واٹس ایپ ہمارا ایک طرف. تو یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. تو خیر 2010 کے آس پاس واٹس ایپ آیا تھا، جب اسمارٹ فون آئے تھے تبھی واٹس ایپ بھی آ گیا تھا، اور اب تک جاری و ساری ہے. واٹس ایپ پہ بھی پہلے ٹیکسٹ میسیجز ہو سکتے تھے، پھر وائس میسیجز ہوئے، پھر تصویریں شیئر ہوئیں، پھر ویڈیوز شیئر ہوئیں، اور آج ویڈیو کالز ہوتی ہیں، آڈیو کالز ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں وقتاً فوقتاً بڑھتی گئیں اور آگے مزید بڑھیں گی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس قدر بڑھیں گی. باقی ہم لوگ بات کر رہے تھے الگوریدم کے بارے میں، تو وہ ایک جو ہے وہ وسیع چیز ہے. مزید آر جے پیرے آپ کو بتائیں گی اس کے بارے میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بریک کی طرف جانا چاہیے. کیا فرماتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. باتوں باتوں میں بہت ٹائم ہو گیا ہے اور ظاہر ہے ہم بات ہی ایسے ٹاپک کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ہم بات کرتے جاتے ہیں اور بات ختم ہی نہیں ہوتی. اور آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے زیادہ کون سا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا, اور بتانے کا طریقہ تو ہم لوگ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, تو ہمیں جان کر اچھا لگے گا. کوئی خاص طریقہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا, یا کوئی خاص سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو کہ آپ استعمال کرتے ہوں, یا کوئی خاص پلیٹ فارم جس کو آپ زیادہ ہی برا سمجھتے ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ یہ پلیٹ فارم بند ہو جانا چاہیے یا اس میں کچھ ریسٹرکشن لگنی چاہیے, تو وہ آپ ہمارے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کر سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں, اور الگوریدم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے آر جے پیرے. الگوریدم کی میں ایک اور آپ کو اس کے بارے میں مزے کی بات بتاؤں کہ الگوریدم ایک ایسا سمارٹ پروگرام ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی اس کے بارے میں. اگر ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو مثال کے طور پہ فالو کرتے ہیں اور ہمارا الگوریدم اسی کی پوسٹ وغیرہ ہمیں دکھاتا ہے بار بار, اور اسی کی طرفداریاں دکھاتا ہے بار بار, اسی کی ویڈیوز وغیرہ ہمیں بار بار سجیسٹ کرتا ہے, یا اسی کے پیروکاروں کو بار بار ہمیں دکھاتا ہے, تو پھر ہم دوسرے نظریات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا اسی چیز کو پسند کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر دوسری چیزوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں. پھر ہمارے لیے سب سے بہتر وہی ہوتا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو فالو کرتے رہتے ہیں, اور بھلے وہ غلط بھی ہو, لیکن ہم کبھی بھی اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے, نہ ہی دوسرے ذرائعوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. واقعی میں یہ الگوریدم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ ہمیں صرف وہی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ ہمیں پسند ہے, اور اس میں واقعی میں کوئی سیاسی جماعت یا پھر کوئی خاص لوگ آ سکتے ہیں جس میں وہ صرف ہمیں وہی دکھا رہا ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہے. ہمیں صرف ان کی پوسٹ نظر آتی ہے جن کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر ہم دوسروں کو نہیں دیکھتے, اور جب ہم دوسروں کو نہیں دیکھتے تو ہم ان کے نظریات کو نہیں پہچان سکتے, اور ہمارے دل میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی جاتی ہے. لیکن الگوریدم کو کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ صرف ہمیں وہی دکھاتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ ہمیں وہ چیز پسند ہے. خیر لسنرز, یہ تو بات ہم نے الگوریدم کے بارے میں کی. لسنرز, اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا نے ہمیں بہت سارے فوائد دیے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے جن کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا. اس میں سنگرز وغیرہ شامل ہیں, یا وہ لوگ جو کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اس بزنس کو پھیلانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا نے تعلیم کو بھی بہت پھیلایا ہے. سمی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سوشل میڈیا بہت سارے لوگوں کی آواز بنا, جن کا ٹیلنٹ کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, وہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہو گئے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو اپنا بزنس کر رہے تھے چھوٹا موٹا, وہ اپنے بزنس کو وسیع کر پائے. جیسے کہ اگر ہم پاکستان کی اسپیشلی بات کریں تو یہاں پہ عورتیں جو کہ گھروں میں اپنا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتی تھیں یا دستکاری کرتی تھیں, تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس میں بہت ہی وسعت حاصل کی اور اس کو بہت ہی وسیع کیا. تو اس کے علاوہ کوئی مظلوم جس کو انصاف نہیں مل رہا ہو, تو اس کی آواز بھی سوشل میڈیا ہی بنتا ہے, اور ایک بات ایسے پوری دنیا تک پہنچتی ہے کہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو ٹی وی اینکرز کی منتیں کرنی پڑتی تھیں, اور نیوز میں جا کے چھپوانا پڑتا تھا, اخباروں میں جا کے چھپوانا پڑتا تھا, اور تب جا کے لوگوں کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچتی تھی. سوشل میڈیا نے اس چیز کو اتنا آسان کر دیا کہ اب ہماری جیب میں ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے, اپنا میڈیا ہاؤس ہے, ہم کبھی بھی کوئی بھی خبر کوئی بھی بات اس دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا تعلیمی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا, تعلیم کو فروغ ملا. جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے بات بھی کی تھی کہ یوٹیوب سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, اور ہمیں وہ علم بھی یوٹیوب پہ مل جاتا ہے, کھانا بنانے سے لے کر بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیکچرز. اس کے علاوہ کوڈنگ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں, زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں, یا کوئی اور کسی قسم کا کام سیکھنا چاہتے ہیں, یا تفریح چاہتے ہیں, تو سب کچھ ہمیں یوٹیوب سے مل جاتا ہے. تو سوشل میڈیا واقعی بہت فائدہ ہے, اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں, اور
جس طرح سے لوگوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے فاصلے بہت کم ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں سر فہرست ہیں۔ تو اس کے فوائد اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، ان پر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ شو سن رہے ہیں ٹیک ٹاک، اور ہم سے آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہمارا فون نمبر ہے 033086000072، اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، اپنا پیارا سا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور آپ کے کامنٹ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جی بالکل، ہماری سوشل میڈیا پر بات چیت جاری ہے، اور سوشل میڈیا نے واقعی بہت ہی آسانی پیدا کر دی ہے ہر چیز کے لیے۔ اور دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے مشکل وقت میں بھی آسانی سے مدد ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں پر اگر زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا پر جب یہ پوسٹ وائرل ہوتی ہیں تو ہزاروں لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، بہت ساری تحریکیں چلائی جا سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا مظلوموں کی آواز بھی ہے، اور اس کے ذریعے خبریں پہنچانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی چیز میں کوئی مشکل نہیں رہی ہے، لیکن بالکل یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لیکن اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بریک لے لینی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ایک تو ہمارے پاس ٹائم گزر رہا ہے اور اپنے اختتامی مراحل کی طرف پہنچ رہا ہے، 10 بجنے میں سے کچھ ہی وقت باقی ہے۔ لسنرز، ہم نے جیسا کہ بات کی سوشل میڈیا کے فوائد کے بارے میں، لیکن جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ اور سب سے پہلا تو یہی ہے لسنرز کہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ بس ایک ویڈیو ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، ایک پوسٹ اپلوڈ کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اور ہم سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں، ہم اس کو فوراً سے شیئر کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ پوسٹ جو ہمیں زیادہ جذباتی کرتی ہیں، یعنی یا تو زیادہ غصے والی پوسٹ یا پھر غم والی پوسٹ۔ ہم ان کو شیئر کرنے میں بالکل دیر نہیں لگاتے، ہم تصدیق نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ہم ان کو شیئر کر دیتے ہیں۔ اور لسنرز، یہ بات ہے کہ اکثر یہی پوسٹ جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل فیک ویڈیوز وغیرہ پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی پوسٹ کو پھیلانے سے پہلے ہم تصدیق کر لیں، کسی ویب سائٹ پر یا کسی اچھے نیوز چینل پر چیک کر لیں کہ وہاں پر بھی یہ خبر شیئر کی گئی ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ لسنرز، ذہنی دباؤ، یہ بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ سوشل میڈیا پر لوگ جو ولاگز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی زندگی کے وہ لمحات شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کے اچھے لمحات ہیں، لیکن ہم جب ان ولاگز وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کا موازنہ اپنی پوری زندگی سے کرتے ہیں، جس میں غم بھی شامل ہیں، خوشیاں بھی شامل ہیں۔ ہم ان لوگوں کے صرف ان چند لمحات کا موازنہ اپنی پوری زندگی سے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کو فالو کرتے ہیں یا کسی ایسی پوسٹ کو دیکھتے ہیں جن میں ہم کسی کے اچھے لمحات دیکھتے ہیں، تو یا تو ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یا ہمیں ایسی خوشیاں کیوں نہیں مل سکتی۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے آر جے پیرے، اگر بات کروں میں، کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھنا ہی بند کر دیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی انسان کو دیکھ کر، کسی خاص شخصیت کو فالو کر کے، یا اس کی ویڈیوز، اس کی ریلز کو دیکھ کر آپ کو اس طرح محسوس ہو رہا ہے، آپ آج ہی اس کو فالو کرنا بند کر دیں، یا آپ اس کو میوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ویڈیوز یا پوسٹ وغیرہ دیکھنا بند کر دیں، تاکہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا کے نقصانات کی بات کریں تو ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، ٹویٹر جو کہ اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، فیس بک، یہ پلیٹ فارم آتے ہیں، یوٹیوب بھی اس میں سر فہرست ہے۔ اور آج کل ان سب پلیٹ فارم پہ شارٹ کا ایک طوفان امڑا ہوا ہے، شارٹ کا ایک طوفان چلا ہوا ہے۔ تو وہ شارٹس جب ہم دیکھنے بیٹھتے ہیں
تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وقت کتنا گزرا ہے یا کتنا گزر رہا ہے یا ہم اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی کبھی بس ہم ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ سکرولنگ کرتے جاتے ہیں. یقین مانے آر جے پھرے، جب میں کسی سکرولنگ ایپ پہ جاؤں نا، جیسے کہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ، تو دل یہی کرتا ہے کہ بس ایک ویڈیو اور اسی طرح لاتعداد ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر بھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک ویڈیو اور ایک بار سکرول. اور ایک تو سکرولنگ کرنے میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ویڈیوز دیکھنے میں، اور پھر الگوریتم کی جیسے ہم نے بات کی، وہ ہمیں کانٹینٹ ہی اسی طرح کا دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا دل اور زیادہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی اپلیکیشن کو کھولنے سے پہلے رک جائیں، سوچیں کہ ہم کیوں اس اپلیکیشن کو کھول رہے ہیں، اس اپلیکیشن کو کھولنے کی کیا وجہ ہے. کیا ہمیں اپنے کسی ضروری دوست سے بات کرنی ہے، رشتہ دار سے بات کرنی ہے، کسی فیملی ممبر سے بات کرنی ہے، یا کوئی ہمارا ضروری کام ہے، یا تعلیم کے کسی کام کے لیے ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں. اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں، تو آپ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو کھول رہے ہیں. اور جب بھی آپ کسی بھی ایپ پر ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو آپ سوچیے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ صرف بور ہو رہے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، تو اس کو اوپن مت کیجیے، اور کوئی اور ذریعہ ڈھونڈیے ٹائم پاس کرنے کا، اور اچھی چیزوں میں وقت صرف کیجیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. ہم واقعی اسکرولنگ میں بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. ہم جب کوئی شارٹس وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک شارٹ مکمل ہوتا ہے تو ہم دوبارہ کہتے ہیں ایک اور ویڈیو، اور اسی طریقے سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور اس کا حل یہی ہے لسنرز، جو آج سمیع اللہ نے بتایا. اور لسنرز، اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ محدود ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس. ہمارے جانے کا ٹائم اب بالکل بس قریب آ گیا ہے. تو لسنرز، جاتے جاتے میں ایک میسج بس دینا چاہوں گی کہ نیو ایئر آ رہا ہے، اور نیو ایئر کے موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت تیز آواز میں سانگز وغیرہ پلے کر رہے ہوتے ہیں باہر گلیوں میں. تو لسنرز، ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کسی گھر میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی سو رہا ہے، بچے وغیرہ سو رہے ہیں، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لسنرز، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے لسنرز، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. لسنرز، پرہم منیر از سائننگ آف. فی امان اللہ. جی بالکل، میں بھی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اور ہماری عارض صاحبہ تو ابھی جا رہی ہیں، بس جاتے جاتے میں بھی انہی کی بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کروں گا کہ جو ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کبھی بھی ان کو پریشانی میں مبتلا مت کریں، اپنی وجہ سے خاص طور پہ. اور کسی بھی چھوٹی سی خوشی کے لیے آپ کسی کی بڑی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچے رہیں. خیال رکھیے گا اپنا، اور ملتے ہیں نیکسٹ شو، سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.